अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। यूँ तो हम कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान के गुज़िश्ता 24 घंटे जो गुज़रे हैं, उसमें पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ, तो निस्बतन कम तलातम था, कम हेजान था। लेकिन बहुत सी डेवलपमेंट्स ऐसी ज़रूर हुई हैं जो अपनी थी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एनालिसिस माँगती हैं। और इससे पहले कि हम इनको जोड़ के इनका एनालिसिस करें, ये ज़रूरी है कि मैं एक दफ़ा इनको लिस्ट ज़रूर कर दूँ। एक डेवलपमेंट तो वो है जहाँ दूसरे दिन भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ की मुख्तलिफ टोलियाँ जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इन दोनों शहरों को बंद रखा है। इस्लामाबाद में सिर्फ 2-3 जगहों पे जो एक्सटर्नल रोड्स फीड करती हैं इस्लामाबाद को, जैसे आईजेपी रोड है, पीर बधाई की तरफ जो सड़क जाती है फैज़ाबाद से आगे, वहाँ पे बंद करने की कोशिश ज़रूर की गई, उसको बंद किया गया। और वैसे भी इस्लामाबाद में बहुत सी जो वैसे भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो हैं बंद हैं। और रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा जगहों पे मरी रोड को बंद किया गया, बहुत सी और जगहों को रावलपिंडी को उसको बंद किया गया। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसके ऊपर खामोशी रही, ना तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है, ना ही कोई कोएर्सिव एक्शन हुआ या कोई मारधाड़ नहीं हुई, कोई इसका रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में नहीं आया। ये खामोशी बज़ाते खुद किसी तूफ़ान का पेश-ए-ख़ैमा हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी एक प्रेस टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ बहुत सी बातें की, वहाँ उन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन पे ये जोर दिया कि और वो सही कह रहे हैं इस लिहाज से, बात तो उनकी कानूनी तौर पे सही है। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने ये कहा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इशारा उनका खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरफ था, कि इन्हें शाहराहों को, मोटरवेज को, हाईवेज को खुला रखना जो है इनकी जिम्मेदारी है, और ये छोटी छोटी टोलियां हैं, इनको इनको मार के धुड़ा देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने खबर देखी है, जहां पर पेशावर की पुलिस ने खैबर रोड जिन लोगों ने एक दिन पहले बंद की थी, उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज की, क्योंकि पंजाब की तरफ से इस किस्म का कोई एक्शन जो है वो देखने में नहीं आया। दूसरी तरफ एक बहुत खबर गर्म थी गुज़श्ता 24 घंटे से, कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट 253rd 253वीं जो एक कॉन्फ्रेंस है कोर कमांडर्स की, वो होगी, वो हुई। बताया जाता है कि 9 घंटे से ज़्यादा तवालत की ये कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी, जो इसकी दिलचस्प पहलू है, कि अमूमन जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो एक ऑफिशियल उसका एलामिया या डेक्लेरेशन जारी किया जाता है। लेकिन आज की इस कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई है, 253rd जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका कोई एलामिया बाज़ाता तौर पे जारी नहीं किया गया। अब एलामिया जब जारी होता भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्चुअल डिस्कशन हुई हो उसी का जिक्र हो। हमने अक्सर देखा है कि एलामिया बड़ा जनरलाइज नेचर का है। उसमें ये कहा जाता है कि कौमी सलामती के इशूज़ में, मुल्की सलामती के इशूज़ में, बॉर्डर्स पे जो सूरत हाल है उसके हवाले से बहुत से फैसले जो हैं हुए, या उस पर गौर वखोज जो है हुआ है। लेकिन एलामिया ना जारी करना, और वो ज़ाहिर है कि कोई बाउंड भी नहीं है ISPR या कोर कमांडर्स की कमेटी, कि वो जो है उसके बारे में कोई एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लोगों को दे। ज़ाहिर है कि ये एक इंटरनल मीटिंग होती है, इसकी नेचर जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल होती है। लेकिन फिर भी एलामिया ना जारी होने को लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देखते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये रात जो गुजर रही है इसके लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और कल जो आने वाला दिन है 9 नवंबर का, जहां वफाकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो खुद शर्म अल शेख में है, इजिप्ट में है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से वापस पहुंच रहे हैं, गालिबन आज के दिन रात को वापस पहुंचेंगे। उन्होंने एक आम तातील का, छुट्टी का ऐलान कर रखा है इकबाल डे के हवाले से। ये एक ऐसी छुट्टी है जो गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी थी। इसी हवाले से कामरान खान साहब ने कहा कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का शोल लेके पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कारोबारी ज़िंदगी को मुअत्तल करके उन्होंने 100 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन कुछ लोगों को ये खतरा है कि शायद, अब इसमें दो दो इसमें ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन तो है कि शहबाज शरीफ साहब ने, वफाकी हुकूमत ने इस छुट्टी का ऐलान इसलिए किया है ताकि जो एक इस वक्त एक हिजान किसी कैफियत है, जो इमोशंस हैं, जो पेंट अप फीलिंग्स हैं, जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, घेराव है, ब्लॉकिंग है, लॉन्ग मार्च का एक समय है, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है उसने तो खैर एक दिन उसके बाद, अब थर्सडे से उसने शुरू होना है, तो इन तमाम चीज़ों में एक ठहराव आ जाए, इसमें एक ब्रेकअप आ जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों को एक खतरा है कि ये जो छुट्टी का ऐलान किया गया है, ये किसी और चीज़ का पेश खामा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक क्रैकडाउन जो है वो प्लान किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा एक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। बहरहाल सिचुएशन इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। कुछ एक एनालिसिस ये भी है कि चूंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS जो हैं, उन्हें 21 नवंबर को पाकिस्तान विजिट करना है, लेकिन 21 नवंबर बहुत दूर है। 21 नवंबर के दरमियान भी 12 दिन पड़े हैं।
لیکن آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ MBS نے پاکستان وزٹ کرنا ہے، اس سے پہلے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت زیادہ ہیجان کی کیفیت ہو، ایک پولیٹیکل ڈس آرڈر ہو، بیکاز اگر کوئی اسٹرانگ کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ 10-12 دن میں وہ سنبھل جائے گا جب MBS نے آنا ہے. تو اس قسم کا کوئی رسک جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر نہیں لیا جائے گا. لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ایک انسرٹینٹی، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف نے تو بہت حد تک اپنا اعلان جو ہے وہ کر رکھا ہے. جہاں کوئی میسو کریک ڈاؤن کا آغاز نہیں ہوا، وہاں گزشتہ 48 گھنٹوں سے تحریک انصاف کے بہت سے لیڈروں کے خلاف FIRs درج کی گئی ہیں. ایک دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کے خلاف، امین گنڈا پور کے خلاف، عامر قیانی کے خلاف FIRs ہیں. اس کے بعد ان کو اریسٹ کرنے کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کا اس وقت بھی خیال تھا کہ یہ ایک الگ سے ہیں، ان ریلیٹڈ ہیں، یہ کسی میسو انٹر کنیکٹڈ کریک ڈاؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتے. لیکن آج جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں زلفی بخاری کے خلاف میرا خیال ہے واسق عباسی صاحب جو ہیں، جو پنجاب کے MP ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں شاید اسمبلی کے، غلام سرور صاحب کے خلاف، پرویز خٹک صاحب کے خلاف ایک دن پہلے ہوئی تھی FIR. تو ان سب کے خلاف بھی FIRs درج ہوئی ہیں اور ان کو بھی ظاہر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو کیا ایک سلیکٹو ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے، سلیکٹو اریسٹ کا پروسیس ہے جس کے بعد کیسز انیشیٹ کیے جائیں اس تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا یہ گرفتاریاں جو ہیں ایک روٹین قسم کی گرفتاریاں ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے. میرا ویسے ذاتی طور پہ انالیسس ہے کہ یہ روٹین گرفتاریاں نہیں ہیں، یہ کسی لارجر پروسیس آف اریسٹ جو ہے اس کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں، اور مزید گرفتاریاں بھی ہم اگلے آنے والے 24 یا 48 گھنٹوں میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب کو کمانڈرز کی جو میٹنگ ہے، چونکہ لوگ صرف فوج کا ذکر کرتے ہیں، لیکن فوج ہو یا پولیس ہو یا انتظامیہ ہو یا پاکستان کی سیاست ہو یا پاکستان کا میڈیا ہو، مجھے شک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس ایک پریڈومیننٹ جو تھنکنگ ہے ایک فیوڈل معاشرے کے اندر، وہ صرف طاقت کے استعمال میں ہی بلیو کرتی ہے. انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس واحد ٹول جو ہے وہ ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، if the only tool you have is a hammer, then every problem presents itself as a nail head. تاکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پہ ہتھوڑا ماریں گے تو آپ اسے کنٹرول کر لیں گے. تو اللہ خیر کرے، بیکاز پریڈومیننٹ جو تھنکنگ ہے پاکستانی انتظامی ڈھانچے میں، سیاست کے اندر، ایون میڈیا کے لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو ہے، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر، وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر حل یہی ہے کہ مار پیٹ کریں گے تو حل نکل سکتا ہے. اور یہ ایک بڑی ڈسٹرب قسم کی تھنکنگ ہے. اور چونکہ میں ویسٹرن ورلڈ کے لینسز کو دیکھ رہا ہوں تو یہاں سے بیٹھ کے تو بہت ہی عجیب و غریب لگتی ہے پاکستان کی تھنکنگ. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے، ان ڈیولپمنٹ سے آگے نکلتے ہوئے، کہ عمران خان صاحب نے ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہے TRT جسے عرف عام میں کہتے ہیں، اس کو ایک انٹرویو دیا ان کی امریکن جو جرنلسٹ ہیں آنڈریا سانکے کو. یہ بڑا اچھا انٹرویو انہوں نے دیا. اگر آپ اس کو CNN کے انٹرویو کی طرف دیکھیں جو انہوں نے بیکی اینڈرسن کو دیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ بہت بہتر انٹرویو تھا. اس کی ایک عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ زیادہ تیار تھے، زیادہ کوآرڈینیٹڈ تھے، زیادہ ریلیکس بھی تھے. لیکن دوسری طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس میں TRT کا اور آنڈریا سانکے کا بھی رول ہے. مجھے بھی 2-3 دفعہ آنڈریا سانکے کے جو پروگرامز میں 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اپیئر ہونے کا موقع ملا. آنڈریا از اے ویری کمپیٹنٹ جرنلسٹ اور وہ ڈس انٹرسٹڈ ہیں، ڈسپیشنیٹ ہیں. اس کی دوسری وجہ TRT کا ایڈیٹوریل اسٹینڈ پوائنٹ بھی ہے، CNN سے اس کا ایڈیٹوریل اسٹینڈ پوائنٹ جو ہے وہ مختلف ہے. تو بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ آنڈریا سانکے نے عمران خان کو بڑی ایمپتھی شو کی اور عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو، ان کے جو پرسپیکٹو ہے اس پورے قاتلانہ حملے کے حوالے سے، اس سے سمجھنے کی بڑی کوشش کی. اس کا رزلٹ آپ کے بالکل سامنے ہے کہ 15-20 منٹ کی جو ڈسکشن تھی اس میں عمران خان صاحب نے بہت کھل کے اس قاتلانہ حملے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پرسپیکٹو ہے، اسے انہوں نے ایکسپلین کیا. اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آنڈریا سانکے نے سوال بھی بہت اچھے پوچھے، بہت ریلیکس طریقے سے انہوں نے سوال پوچھے. فار انسٹنس ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے یہاں پہ جس کے حوالے سے بہت زیادہ بدگمانی پائی جاتی ہے یا کنفیوژن پائی جاتی ہے. عمران خان نے کیٹیگوریکلی ایکسپلین کیا کہ جو گراؤنڈ کے اوپر اٹیکر تھا محمد نوید ولد محمد بشیر جو ہے، اس نے ایک آٹومیٹک پسٹل سے فائر اوپن کیا. اور یہ فائر جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا اگر یہ صرف چند فٹ، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اگر 1.5 سے 2 فٹ اوپر یہ فائر ہٹ کرتا تو باڈی کا جو ٹورسو کا پارٹ ہے، عمران خان اور عمران خان کے ساتھ فرنٹ پہ جو 3 یا 4 لیڈر اور کھڑے تھے،
ان کو یہ ڈائریکٹلی باڈی کے اپر پارٹس میں چیسٹ کے اوپر یہ چیز فائر جو ہے ہٹ کر سکتی تھی. اس نے ہٹ اس لیے نہیں کیا کہ ابتسام جو وہاں پہ تحریک انصاف کا ایک سپورٹر یا ورکر تھا, اس نے اس کو ٹیکل کیا نوید محمد نوید کو, ولد بشیر کو, اور جس کی وجہ سے اس کا فائر جو ہے وہ کوئی تقریباً 2 فٹ نیچے اس نے وہ ہٹ کیا. اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ میں نے ایک اور تحریک انصاف کے ایک ایسے لیڈر سے میں نے بات کی تھی جو اس وقت اس ٹرک کے کنٹینر کے اوپر موجود تھا. اس نے یہ ایکسپلین کیا کہ جو فائر آیا نوید کے پسٹل سے, آٹومیٹک پسٹل سے, جو گلاک تھا یا امپرووائز ورژن تھا یا ایک کنورٹڈ جس کو آٹومیٹک پسٹل کہتے ہیں, جس کو درے میں کنورٹ کیا جاتا ہے, بیکاز اس نے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے یہ بتایا کہ 30,000 روپے کا اس نے 1-2 دن پہلے یہ پسٹل خریدا تھا. اور 1-2 دن والی بات بہت انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ ایک آٹومیٹک پسٹل, وہ بھی کنورٹڈ آٹومیٹک پسٹل, جس کے پاس نہ ہو اور 1-2 دن پہلے اس کو خریدے, وہ اس کو بھلا چلا کیسے سکتا ہے. آپ میں سے تمام وہ لوگ, میں تو خیر بیلسٹک ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا اندازہ مجھے بھی ہے کہ جب پسٹل چلتا ہے اور آٹومیٹک پسٹل چلتا ہے تو ایک جھٹکا ہوتا ہے, اور جب تک آپ کو پسٹل کو سیدھا رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ ٹریننگ نہیں ہے, تو اس کو سیدھا رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے اپنے مومنٹم کی وجہ سے. تو بہرحال ظاہر ہے یہ بات کہ اس کو 1 دن پہلے اس نے پسٹل لیا یا وہ شوٹر نہیں تھا, اس کو اچانک خیال آیا تھا, سب بکواس ہذیان قسم کی باتیں. لیکن مجھے جو پتا چلا تھا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے وہ یہ کہ جو بلٹس آئی ہیں اس پسٹل سے, انہوں نے اس کنٹینر کے نچلے حصے کو, یعنی لوگوں کے پاؤں جہاں ہیں اس کے قریب سے یہ بلٹس توڑ کے آئی ہیں. وہاں پہ گرل یا ایک اسٹرکچر تھا, اس کو توڑ کے یہ بلٹس اندر آئی ہیں, جو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ تمام بلٹس جو ہیں عمران خان سمیت باقی جو لوگ ہیں ان کو یہ ٹانگوں کے اوپر زخم اس کے کیوں لگے ہیں. وہ صرف بلٹ سے ہی نہیں لگے بلکہ اس میٹل شیٹ کے یہ ڈھانچے سے جو چیتھڑے اور چھوٹے چھوٹے پارٹس اٹھے ہیں بلٹس کے امپیکٹ کی وجہ سے, وہاں سے بھی لوگوں کو اس کے جو میٹل پیسز ہیں یا وڈ پیسز ہیں انہوں نے ان کو ہرٹ کیا, اور یوں عمران خان کو 3 یا 4 گولیاں لگی. اب یہ 3 جو 4 گولیاں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ سعید غنی صاحب جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گولیاں شاید 4 نہیں لگی ہیں, 3 نہیں لگی ہیں, وہ بھی کہانی چل رہی ہے. نیشنل اسمبلی میں جہاں تقریر ہوئی وہاں کوئی اور ٹاپک نہیں تھا ان کے پاس بات کرنے کے لیے, تو وہاں ایک جو مائنورٹیز منسٹر ہیں جناب مفتی صاحب, انہوں نے کہا سارا ڈرامہ ہے, عمران خان کو گولیاں لگی ہی نہیں ہیں, اور اس قسم کی بہت سی باتیں لوگ دہراتے رہے. لیکن عمران خان نے اس انٹرویو کے اندر یہ کیٹیگوریکلی بتایا کہ جب ان کو پہلا فائر ہوا نوید بشیر کا, تو عمران خان اور باقی سب لوگ جو ہیں انہوں نے ڈک کیا, نیچے کی طرف ہوئے. جب وہ نیچے کی طرف ہوئے, ابھی وہ نیچے تھے ہی, تو ان کے لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے جو بلڈنگ تھی وہاں سے آٹومیٹک ویپن کا فائر آیا. اور اگر عمران خان اور باقی لوگ اس وقت ڈک کیے ہوئے نہ ہوتے, نیچے نہ ہوتے, تو ڈیفینیٹلی جو سیکنڈ فائر ہے یہ بھی ان کی کھڑی ہوئی باڈیز یا ٹورسو کو ہٹ کر سکتا. یہ ایک بڑی مکمل ڈسکرپشن عمران خان نے اس انٹرویو کے اندر دی ہے. اگر آپ میں سے کسی شخص نے آنڈریا سانکے کا یہ انٹرویو ٹی آر ٹی کا اب تک نہیں دیکھا, 15-20 منٹ کا یہ انٹرویو ہے. ویسے تو یہ ایک ڈاکومنٹری رپورٹ ہے پاکستان کے اوپر, جس میں عمران خان کا انٹرویو ٹورڈز دی اینڈ آتا ہے, پہلے اس کی ایک ڈسکرپشن ہے, بیک گراؤنڈ ہے. اسے آپ ضرور دیکھیں بیکاز اس سے پوری صورتحال کو اور عمران خان کے موقف کو اس حوالے سے آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. عمران خان نے اس میں جو دوسری امپورٹنٹ چیز ایکسپلین کی وہ انہوں نے ایکسپلین کی کہ کیسے انہیں یہ نالج تھا. بیکاز ایک کوشچن جیسے بیکی اینڈرسن نے بھی کوشچن ریز کیا, بہت سے لوگ یہ کوشچن اٹھاتے ہیں اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی عمران خان کے اپوننٹس ہیں اور جو دوسری جماعتیں ہیں اور جو بہت سے اور لوگ ہیں جو عمران خان کے چلیں اپوننٹس نہ بھی ہیں, آپ ان کو نیوٹرل کہہ لیں, یہ ایک جنرل کوشچن ہے کہ عمران خان کو کیوں شک ہے جو انہوں نے 3 لوگوں کے نام لکھوائے. اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دی کہ مئی جون کے مہینے میں کہیں کسی بند کمرے کے اندر 4 لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی, اور چونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ان کے بھی کانٹیکٹس ہیں سسٹم کے اندر, تو ان کو الرٹ کیا گیا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان اگر کچھ نہیں ہوتا تو عمران خان کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ بنایا جائے. اور جب سے عمران خان کو اس چیز کا پتہ چلا تو یہ ہم بھی جانتے ہیں, اور یہ انہوں نے آنڈریا سانکے کے ساتھ بھی اس کا اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ پبلک کے سامنے اس کو لے کر آئے کہ کیسے ایک منصوبہ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے ان کو قتل کرنے کا. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس منصوبے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کیسے ایک سیکنڈ پلان تیار کیا گیا کہ ان کے قتل کو ایک مذہبی جنونی کے ہاتھوں کے قتل کے طور پر پریزنٹ کیا جائے گا. اس کو پولیٹیکل سائنس میں یا کرمنالوجی کی لینگویج میں پلازیبل ڈینائبلٹی کہتے ہیں, کہ آپ ایک ایسی سچویشن پیدا کر دیں جس میں ایکچوئل جو پلاٹرز ہیں, جو کانسپریٹرز ہیں, ان کے اوپر اشارہ, ان کی طرف
شک نہ جا سکے، کیونکہ آپ ایک آلٹرنیٹ نیریٹو، ایک تھیری، ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ کیسے ان کی ہی جلسے کی ایک ویڈیو جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ پھر ایک جرنلسٹ جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، یہ غالباً وقار ستی کی طرف اشارہ تھا، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹس کیے۔ یہ وہ ٹویٹ تھا جو وقار ستی نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن اس کو اور بہت سے لوگوں نے پک کر لیا۔ یہ وہ ٹویٹ تھا، یہ وہ سلسلہ تھا جہاں یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی، اور بالکل غلط الزام لگانے کی کوشش کی گئی۔ یعنی عمران خان کی جلسے میں سے ایک سٹیٹمنٹ کو توڑ موڑ کے اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا کہ عمران خان نے خدا نہ خواستہ بلاسفیمی کی ہے۔ اب عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں سے ایک کنٹیکسچولائزیشن کی گئی، ایک نیریٹو، انہوں نے لفظ نیریٹو باقاعدہ استعمال کیا کہ ایک نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ عمران خان نے بلاسفیمی کی ہے، ان کو کوئی بھی مذہبی جنونی انتہا پسند جو ہے وہ ان کو شوٹ کر سکتا ہے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اوپن انویٹیشن دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس اوپن انویٹیشن کو کسی بھی مذہبی جماعت نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے میں نے دیکھا کہ جو سعد رضوی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ جہاں وہ بول رہے ہیں کسی جگہ پہ، اپنے ہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم پہ ہمیشہ الزام لگایا گیا ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے پنجاب حکومت کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس سے زیادہ جو چپتی ہوئی چیز تھی، انہوں نے کہا کہ یہ حملہ انہی لوگوں نے کیا ہے جن کے اوپر الزام لگتا ہے، اور اب تو حملہ ہونے والا جس پہ ہوا ہے یعنی عمران خان، اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا ہے کہ حملہ کرنے والے کون ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو حملہ کرتے ہیں، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ سٹینڈ پوائنٹ اور پوزیشننگ تھی تحریک لبیک پاکستان کے لیڈر کی طرف سے۔ لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جو چیز کی گئی وقار ستی کے تھرو، اس کو اور بہت لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا، جو ایک خالصتاً اسٹریٹجک پولیٹیکل ڈیزائن تھا، اس کو پاکستان کی کسی بھی مین اسٹریم یا سیکنڈری جو ریلیجس پارٹی ہے یا ریلیجس گروپ اور فرقہ ہے، اس نے اس کو پک اپ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بذات خود دوسری طرف سے جو ہے ایک اس طرح سے اپنی پالیٹکس اور اپنے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں کہ کئی دفعہ ان پہ اسلامسٹ ہونے کا الزام بھی لگتا ہے، لیکن وہ تو اپنے ہر جلسے میں اسلام کو اور مذہب کو امبریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کسی بھی مذہبی جماعت جو ہے اس کو یہ موقع ہی نہیں مل سکا، خواہ وہ چاہتے بھی موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ یہ نیریٹو شیپ کریں کہ عمران خان جو ہے انہوں نے بلاسفیمی کی ہے۔ تو عمران خان کے اوپر جو بلاسفیمی کا الزام لگانے کی کوشش کی گئی آج سے کئی مہینوں پہلے سے جو شروع کیا گیا، وہ خالصتاً ایک پولیٹیکل ڈیزائن کے طور پہ ہی رہا اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب اس میں ایک تاریخی پس منظر کو لانا بہت ضروری ہے کہ کوشش کیا تھی جو فیل ہو گئی۔ دیکھیں، جب 2011 میں دی دین گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب کو پہ قاتلانہ حملہ ہوا، آئی تھنک 3 یا 4 جنوری 2011 میں، کوسار مارکیٹ اسلام آباد میں، جب وہ مارکیٹ سے لنچ کر کے واپس جا رہے تھے اپنے ہی گھر کی طرف جو اسٹریٹ 3 کے اوپر ہے اسلام آباد کے اندر F63 کی، تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ ممتاز قادری نے کیا۔ اس سے پہلے تھرو آؤٹ اکتوبر، نومبر، دسمبر، تقریباً 2.5-3 مہینے ایک بڑا فلمینیٹنگ نیریٹو جو ہے سلمان تاثیر کے خلاف شیپ کیا گیا بلاسفیمی کا، اور وہ چونکہ نیریٹو اپنے عروج پہ تھا اور سلمان تاثیر کے اوپر جو ممتاز قادری نے حملہ کیا، تو وہ جو حملہ تھا وہ اٹ فیل انٹو دی نیریٹو کہ سلمان تاثیر، مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے براڈ کاسٹ شروع کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ حملہ کس نے کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ممتاز قادری نے کیا ہے، کسی پولیس مین نے کیا ہے۔ تو جو پہلا ہنچ ہمارے ذہن میں تھا وہ یہ کہ کسی مذہبی جنونی اور جو فینیٹک ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، اس نے سلمان تاثیر صاحب کے اوپر حملہ کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے میں نے، نسیم زہرا اور فہد حسین نے اس حوالے سے دنیا نیوز کے اوپر ایک ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا۔ یہ حملہ ہونے کے آپ کہہ لیں 15-20 منٹ کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی ہے، تو ہمیں کلیئرلی یہ پتا تھا کہ یہ کسی مذہبی انتہا پسند نے یہ حملہ کیا، بیکاز ایک نیریٹو ایسا شیپ کر دیا گیا تھا کہ ہم سب کو لگ رہا تھا کہ ایک مذہبی انتہا پسند جو ہے وہ حملہ کرے گا سلمان تاثیر پہ۔ لیکن عمران خان کے کیس میں یہ انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے کیس میں پاکستان کا جو سیاسی سازشی ہیں، انہوں نے اسٹریٹجکلی طور پر وہی نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی جو سلمان تاثیر کے خلاف کیا گیا تھا، لیکن اس کو پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے، فرقوں نے، سسٹم نے اور میڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ نہ پرائمری میڈیا نے کیا، نہ سیکنڈری میڈیا نے کیا، نہ مذہبی جماعتوں نے کیا، کسی بھی عناصر نے اس کو پک اپ نہیں کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز وہاں پر بھی 2011 میں ممتاز قادری کے اس اقدام کے چند ہفتوں کے بعد جب مجھے پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے ڈسکس کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے مجھے کھلم کھلا یہ کہا
کہ پنجاب حکومت اور ان لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے ممتاز قادری کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت استعمال کیا، اور اس میں ان کی، کیونکہ ممتاز قادری کی ویسے بھی اسائنمنٹ بنتی نہیں تھی، وہ سیکیورٹی ڈیٹیل پہ معمور تھے ہی نہیں، وہ ڈیوٹی میں تھے ہی نہیں، یعنی سلمان تاثیر کی جو سیکیورٹی ڈیٹیل ہے اس کا حصہ نہیں تھے، تو وہاں پر ان کو اس سیکیورٹی ڈیٹیل کا جو حصہ بنایا گیا اس کی وجہ سے بھی، اور ان جنرل پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو شک تھا کہ ممتاز قادری کا جو اقدام ہے وہ کوئی اتنا قدرتی قسم کا یا اتنا نیچرل قسم کا یا ایک ذاتی سنگل پرسن لون پرسن کا اقدام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پی ایم ایل این کی ایک سازش ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے لیڈر لیتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی کے تمام لیڈر اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سلمان تاثیر صاحب ان کے قریبی دستے رات تھے، اور جو بھی انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی آسیہ بی بی کے کیس میں، وہ آصف علی زرداری کے ایما پہ انہوں نے لی تھی، ان کے انکریج کرنے پہ لی تھی، لیکن آصف علی زرداری سلمان تاثیر کے جنازے میں نہیں گئے، اور بہت سے میرا خیال ہے کہ جو بادشاہی مسجد لاہور کے اس کے جو خطیب ہیں انہوں نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، بہت زیادہ لوگ انکلوڈنگ دی دین ملٹری چیف جنرل کیانی، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ان کے جنازے میں نہیں گئے تھے۔ دیٹ واز آل دی پاور آف دا نیریٹو دیٹ واز شیپڈ ایٹ دا ٹائم۔ ایسا نیریٹو عمران خان کے خلاف شیپ نہیں ہو سکا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں، اس سے غور کریں، اگر اس سے نہیں کلیئر ہو رہا تو اس کو دوبارہ سنیں، کیونکہ جو میں اگلی چیز کہنے والا ہوں وہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ جب ایسا نیریٹو نہیں شیپ ہو سکا تو جو پلاٹرز ہیں انہوں نے ایک ایسے شخص کو استعمال کیا جس کی بود و باش بالکل بھی مذہبی نہیں ہے، اس کی پروفائل بھی مذہبی نہیں ہے، وہ ایک ٹرینڈ ہٹ مین ہے، وہ بہت اچھی آٹومیٹک پسٹل کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے پسٹل ایک دن دو دن پہلے ملا تھا، یہ بکواس اور ہذیان ہے، بیکاز جیسا کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ آٹومیٹک پسٹل کے لیے کئی ہفتوں یا مہینوں کی ٹریننگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور اس کی بود و باش ہی ایسی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹرینڈ شوٹر ہے جس نے اپنی سکل وہاں ڈسپلے کی۔ اگر ابتسام اس کو دھکا کر کے اس کے 2 فٹ نیچے نہ ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ یہ بلٹس جو ہیں وہاں ہٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو استعمال کرنا بذات خود نیریٹو کی فیلئر تھی، بیکاز اس کے ساتھ ریلیجس جنونی اور انتہا پسند ہونے کا نیریٹو شیپ نہیں ہو پا رہا۔ لوگوں نے اس کی سوشل میڈیا پروفائل ڈھونڈ لی ہے، وہ خاصی غیر مذہبی قسم کی ہے، خاصی سیکولر قسم کی پروفائل ہے، اس کے محلے کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ یہ تو مسجد بھی نہیں جاتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، نماز عید بھی شاید اس نے نہیں پڑھی، تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک نیریٹو فیلئر تھا جب اس قسم کے ایک ایسٹ کو، پلاٹرز کو استعمال کرنا پڑ گیا۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اگر میں آپ کو سمجھا سکا ہوں اس میں پلازیبل ڈینائبلٹی میں۔ اب اس میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس ٹاک کی، اور شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ایک خط لکھا ہے اس میں 5 کوسچنز انہوں نے ریز کیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں دو تین چیزیں انہوں نے بہت سی کہی ہیں، لیکن 2 چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو انہوں نے زور دے کے کہا ہے کہ پولیس نے ساری انویسٹیگیشن کر لی ہے، اور محمد نوید بشیر ولد محمد بشیر جو ہے یہی لون گنمن ہے، یہی عمران خان کو مارنا چاہتا تھا، ٹھیک۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس میں جو 5 سوال اٹھائے ہیں، اس میں 4 تو تقریباً یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے اوپر انہوں نے مدعا پھینکا ہے کہ پنجاب پولیس کا نیگلیجنس ہے، فیلئر ہے، ذمہ داری کس کی بنتی تھی، جورسڈکشن ہماری نہیں ہے، جورسڈکشن پرویز الہی کی تھی، پنجاب پولیس نے کیا ایس او پیز فالو کیے، سیکیورٹی پرووائڈ کی، تو ادھر ہی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، ان ادر ورڈز ہم پہ الزام کیوں۔ لیکن ایک کوشچن انہوں نے ریز کیا یہ لون اٹیکر تھا یا کوئی اور اٹیکر تھا۔ کوشچن انہوں نے فریز اس طرح سے کیا کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ فارملی بلیو کرتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک لون اٹیکر تھا۔ اب ہم مان لیتے ہیں کہ یہ لون ہی اگر اٹیکر تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ جو سارے لوگ بکواس کر رہے ہیں اتنی بڑی پولیٹیکل مشین کے اندر جگہ جگہ کہ اٹیک ہوا ہی نہیں، یہ تو ڈرامہ تھا، گولیاں لگی ہی نہیں، وہ چیز تو پھر بکواس بند کر دینی چاہیے، بیکاز یہ لون اٹیکر تو وہ ہے جس کی گولی سے ایک شخص جو ہے زمین کے اوپر جاں بحق ہوا ہے، جس کی سکفل جو ہے ابتسام کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ عمران خان کو جو گولیاں لگی ہیں ان کے ایکس رے سامنے آ چکے ہیں، عمران خان کو جس حالت اور کیفیت میں وہاں سے نکالا گیا خون آلود کپڑوں کے ساتھ، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، باقی لوگوں کو بھی شارپنر لگے ہیں، بلٹس لگے ہیں، ایکسپلین بھی میں نے آپ کو کیا کہ کیا، تو کم از کم وہ بکواس بند کر دینی چاہیے۔ لیکن وہ بکواس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، ہوا ہی کچھ نہیں، گولیاں لگی ہی نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لون اٹیکر تھا۔ تو بہرحال آپ یہ جو سارا کچھ میں نے ایکسپلین کیا، اس میں سے خاصی چیزیں جو ہیں آپ کو اس میں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے
ایک اور بھی بات کی جو بہت انٹرسٹنگ ہے آج کی اس پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف جو ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا وہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا جیسے کہ کینین پولیس نے کہا, بلکہ یہ کلیئر کٹ ایک ٹارگیٹڈ شوٹنگ تھی, جس میں یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایڈمیشن ہے بیکاز شروع میں اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی تھی. اب جو ٹیم یہ تھیسس لے کر آئی ہے, یہ تھیسس لے کر بھی یہاں سے یہی گئی تھی, جیسا کہ میں آپ کو ایک سے زیادہ ویلاگ میں بتا چکا ہوں. اور جو وہاں پر رکھنے والے تھے, ہوسٹ تھے شہید ارشد شریف کے, ان کے اوپر ایک طرح سے یہاں الزام ہے. اور ان کے اوپر الزام ٹھیک ہے, میرے بھی سورسز یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر الزام ٹھیک ہے بیکاز ان کی کنائونس اور ان کی ملی بھگت جو ہے وہ خاصی انڈر سسپیشن آتی ہے. اور ارشد جب دبئی سے ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ انہیں کینیا چلے جانا چاہیے, اور ارشد کینیا ویزا آن ارائیول پہ نہیں گئے بلکہ ارشد ایک اسپانسرڈ ویزے پہ کینیا گئے. تو جب وہ کینیا گئے تو ایک ایڈوانس ٹیم بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کینیا پہنچ چکی تھی جو کوآرڈینیٹ کراتی ہی, اور یہ ایڈوانس ٹیم جو ہے اس کا غالباً ان لوگوں سے بھی تعلق تھا جو ارشد کے آگے پیچھے تھے. یہ وہ سیپریٹ فیکٹس ہیں جو مختلف ذرائع سے میرے کانوں تک پہنچ رہے ہیں. لیکن جیسے کہ پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ سرل المیڈا جو ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ جب ارشد کی ٹارگیٹڈ کلنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ در حقیقت الزام عمران خان اور سلمان اقبال جو ARY کے CEO ہیں گروپ کے, ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن جو اس موقع پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ چند ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے. اس پہ مزید بات جو ہے میں کروں گا, ایک سیپریٹ ویڈیو میں کروں گا اس حوالے سے کہ کیا پاکستان ابھی بھی لیگلی اسپیکنگ 13 سینچری میں تو نہیں ہے جب میگنا کارٹا آیا تھا. وہ میں ویٹ کرے میری اس ویڈیو کا. تھینک یو.